आसमानी बाप कि जो इज्जत और जलाल और बुजुर्गी के लायक है, और मेरी दुआ है आज सुबह को हमसे बोल और तू अपने कलाम को नाज़िल करके हमारी ज़रूरत को पूरा करना, और तेरा कलाम तेरी ख्वाहिश के मुताबिक काम करे, मसीह यीशु के नाम से आमीन। यीशु रखेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह यीशु के नाम में आप सबको सलाम। प्रेज़ द लॉर्ड, ग्लोरी टू बी गॉड। आपको मालूम है कि इन दिनों में हम क्रिसमस के हवाले से खुदा के कलाम मुक़द्दस को देख रहे हैं और सीख रहे हैं। सो आज सुबह मेरे साथ निकालिएगा मत्ती की इंजील उसका पहला बाब, मत्ती रसूल की इंजील उसका पहला बाब, और उसकी 18वीं आयत से हम देखेंगे खुदा के कलाम मुक़द्दस में क्या लिखा है। मत्ती की इंजील उसका पहला बाब और उसकी 18वीं आयत से हम शुरू करेंगे और कुछ वर्सेस का हम देखेंगे खुदा के कलाम मुक़द्दस में से। निकाल लिया जी। 18वीं आयत में लिखा है, अब यीशु मसीह की पैदाइश इस तरह हुई कि जब उसकी माँ मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठे होने से पहले वो रूह कुद्दस की कुदरत से ओके 19वीं आयत, बस उसके शौहर यूसुफ ने जो रासबाज था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चिपके से छोड़ देने का वो इन बातों को सोच ही रहा था कि खुदावन के फरिश्ते ने उसे ख्वाब में दिखाई देकर कहा, ए यूसुफ इब्ने दौद, अपनी बीवी मरियम को अपने यहाँ ले आने से ना डर, क्योंकि जो कुछ उसके पेट में है वो रूह कुद्दस की कुदरत से है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो कुछ उसके वो किसकी कुदरत से है? उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। आमीन। अगर आप चारे अंजील का मुताला करें तो चारे राइटरों ने मसीह की पैदाइश को मुख्तलिफ तरह से पेश किया और हम तक पहुंचाया, लेकिन जो हवाला आज सुबह आपके सामने रखा गया है, अगर आप इस पैसेज को गौर से देखें तो मत्ती रसूल मसीह की जिंदगी और उसकी पैदाइश के बारे दो अहम बातें पेश करता है। नंबर 1 कि मसीह की पैदाइश कैसे हुई, और दूसरी बात क्यों हुई। कौन सी दो बातें देखते इस पैसेज में कि मसीह की पैदाइश कैसे हुई और क्यों हुई। और एज अ बिलीवर, कलीसिया होते हुए, खुदा के लोग होते हुए, मुझे और आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि ये बड़ा इजी है कहना कि जी मसीह रूह कुद्दस की कुदरत से क्या हुआ है। अच्छा, ये क्रिश्चियन लोगों के लिए मानना कहना बहुत आसान है, लेकिन हर इंसान के लिए ये मानना क्या है? क्योंकि इंसान ये सोचता है, चाहे वो जितना मर्जी अक्लमंद क्यों ना हो, चाहे वो कितना भी इल्म उसके पास क्यों ना हो, चाहे वो जितना भी स्कॉलर क्यों ना हो, इंसान सोचता है कि ये नामुमकिन है। जब तक दो लोग नहीं मिलके बच्चे की पैदाइश नामुमकिन है। लेकिन मत्ती रसूल ने हम पर यह जाहिर करता है कि जो इंसान से नहीं हो सकता वो लश्करों के खुदा से हो सकता है। इंसान ये सोच भी नहीं सकता, तसव्वुर भी नहीं कर सकता, यकीन भी नहीं कर सकता। इसलिए दुनिया में जितने मज़ाहिब हैं उनके लिए मानना, यकीन करना और कबूल करना मुश्किल ही नहीं है बल्कि नामुमकिन है। खुदा के कलाम में क्या लिखा है? अब यीशु मसीह की पैदाइश इस तरह हुई। किस तरह हुई? ये बड़ी अजीब सी पैदाइश है। देखो, मुझे मालूम है जब टिम पैदा होने को था तो डॉक्टर बड़ी स्ट्रगल में थी। उसने कहा जी आप दुआ करें, इट्स वेरी डिफिकल्ट। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, सुनिएगा। बात का लोग कहते जी ये बच्चा बड़ा कीमती है। क्या ख्याल है ये बच्चा? लेकिन मैं आज सुबह आपको ये बताना चाहता हूं,
यीशु से ज़्यादा कीमती कोई नहीं है। उसका दुनिया में आने का मकसद था। और मत्ती रसूल इस पैसेज में बता रहा है कि मसीह की पैदाइश कैसे हुई, क्यों ऐसे हुई, ये जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि पैदाइश किताब उसके 3 बाब में खुदा ने आदम और हवा के साथ ये वादा किया था, ये पेशन गोई की थी कि वो औरत की नस्ल से पैदा होगा। लोग कहते हैं जी नस्ल किससे चलती है? बाप से। लेकिन खुदा ने क्या कलाम किया था कि वो औरत की, ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन मैं सुबह आपको याद दिलाना चाहता हूं क्यों खुदा ने ऐसा होने दिया, क्यों खुदा ने ये कलाम किया, क्यों खुदा ने ये पेशन गोई की। और जरा तसव्वुर करें, कई हजार साल लग गए खुदा को अपना ही कलाम पूरा करने में। अब सुनिएगा, मैं सुबह आपको याद दिलाना चाहता हूं कि इब्लीस हवा के पास आया और उसने हवा को डिसीव किया, उसने खुदा के कलाम को ट्विस्ट किया। लेकिन सुनिएगा, इब्लीस ने ये सोचा कि मैं औरत को इस्तेमाल करूंगा, और औरत की उस गलती की वजह से और उसके शौहर की गलती की वजह से गुनाह दुनिया में आ गया। लेकिन मैं और आप इस बात को याद रखिएगा, अगर इब्लीस ने औरत को इस्तेमाल किया तो लश्करों के खुदा ने भी एक औरत को इस्तेमाल किया और फर्क तरीके से इस्तेमाल किया। इब्लीस ने जब औरत को इस्तेमाल किया तो मौत इस दुनिया में आ गई। लेकिन जब खुदा ने औरत को इस्तेमाल किया तो उसके वसीले जिंदगी का मालिक इस दुनिया में आ गया। Praise the Lord, glory to be God। आप अपना जिसको देंगे आप वैसे ही उसके लिए इस्तेमाल होंगे। आप जिस बात का यकीन करेंगे और आप उसी के लिए क्या होंगे। हवा ने इब्लीस की बात का क्या कर लिया? इब्लीस हवा के पास आया और उसने खुदा के कलाम को ट्विस्ट किया और हवा ने उसका क्या कर लिया। लेकिन कई हजार साल के बाद एक फरिश्ता मरियम के पास आया और उसने खुदा का कलाम उसको दिया। तो मैं एक छोटी सी स्टेटमेंट देना चाहता हूं, When you receive, you will conceive। जब फरिश्ते ने कलाम मरियम को दिया तो पहली बार मरियम ने उस कलाम को रिसीव किया, कबूल किया। तो सुनिएगा, बहुत सारे लोग कलाम सुनते तो है लेकिन वो रिसीव नहीं करते। मरियम ने सिर्फ कलाम को सुना ही नहीं है बल्कि उसको कबूल किया, और जैसे उसने उस कलाम को कबूल किया वो कंसीव हो गई, उसने जन्म दे दिया। सो आज चर्च ऐसे लोगों से भरा हुआ है जो सुनते हैं, रिसीव तो करते हैं लेकिन कंसीव। लेकिन कब मुझे पता चलेगा कि मैंने और आपने वाकई खुदा के कलाम को कबूल कर लिया है? और मैं ये सोचता हूं, सबसे पहले मसीह को किसने कबूल किया? वाह, सबसे पहले मसीह को किसने कबूल किया? मरियम ने। कैसे? जबकि ये कलाम उसके लिए भी मानना और समझना मुश्किल ही नहीं, बल्कि आप कहेंगे जी कैसे? अब जरा सोचिए, जब फरिश्ता उसके पास ये पैगाम लेकर आया, सबसे पहले उसकी स्ट्रगल क्या होगी? लोग मेरे किरदार के बारे बातें करेंगे। मेरा मंगेतर मेरे बारे क्या सोचेगा, मेरे माँ बाप मेरे बारे क्या सोचेंगे, मेरे बहन भाई मेरे बारे क्या सोचेंगे, मेरी दोस्त मेरे बारे क्या सोचेगी। लेकिन जब मरियम ने उस कलाम को रिसीव किया, उसने लोगों के बारे नहीं सोचा, उसने खुदा के कलाम के बारे सोचना शुरू कर दिया। आज बहुत सारे ईमानदार हैं, वो लोगों के बारे ज्यादा सोच के बजाय वो खुदा के कलाम के बारे गौर करें। और इसलिए लुका ने कहा वो खुदा के कलाम पर क्या करती रही? गौर। सो मत्ती हमें बताता है कि मसीह की पैदाइश कैसे हुई। तो लिखा है इस तरह हुई। किस तरह? जब उसकी मां मरियम की मंगनी तो उनके इकट्ठे होने से पहले। कैसे पैदा हुई? जो अच्छा, जितने मर्जी लोग अच्छा, बहुत सारे लोग इसी कश्मकश में वो सोचते हैं कि जी ये कैसे मुमकिन हो सकता है। आज सुबह मैं सिंपल से आपको स्टेटमेंट देना चाहता हूं, अगर आपको समझ नहीं आती ये कैसे हो सकता है तो समझना छोड़ें, सिर्फ यकीन करना शुरू करें। दैट्स वेरी सिंपल। मरियम अगर सोच की रहती तो वो उसको कबूल
اس نے سوچا تو صحیح، لیکن اس نے اس کا کیا کیا؟ اب یہ یقین کرنا مشکل تھا بلکہ ناممکن تھا. لیکن سنیں گا، جب میں اور آپ خدا کے کلام کا یقین کر لیتے ہیں تو پھر خدا ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے. جب بھی خدا بولے آپ کے یہ کیسے ممکن ہے، انسان سوچ نہیں سکتا، انسان تصور نہیں کر سکتا، یہ انسان ہم نے ہسٹری. اچھا، اب مریم کے پاس کوئی اگزامپل بھی نہیں تھی ہسٹری کی کہ جی پہلے بھی کسی کے ساتھ ایسا ہوا ہو. کیا خیال ہے؟ سم تھنگ نیو. میں آج صبح آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں، خدا کی قدرت سب کچھ کر سکتی ہے. روح القدس سب کچھ کر سکتا ہے. اگر آپ اور میں خدا کے لیے کچھ کرنا چاہتے تو بائبل میں لکھا ہے یہ نہ زور سے اور نہ توانائی سے بلکہ میرے روح سے ہو جائے گا. بعض کا کام خدا کا کام خدا کے روح کے بغیر ہی کرنا چاہتے ہیں. ہم خدا کا کام خدا کے روح کے. مسیح اس دنیا میں کیسے آیا؟ روح القدس کی. کتنے لوگوں کو روح القدس کی قدرت کی ضرورت ہے؟ ایوری ون. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ لیکن اب کوشچن یہ ہے کہ کس کے پاس یہ قدرت ہے؟ اس لیے یسوع نے کیا کہا تھا؟ جب تک تمہیں قوت کا کہاں ٹھہرے گا نا. اچھا، میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں سب سے بڑی پرابلم آج پریچروں، خادموں، کلیسیا کے لیے پتا کیا ہے؟ ٹھہرنا. ٹھہرنا کیا ہے؟ بہت مشکل ہے. لیکن میں ایک چھوٹی سی یہاں بات ایک اسٹیٹمنٹ دوں گا، ٹھہرنے میں قوت ہے. اگر ہم ٹھہریں گے نہیں ہمیں قوت نہیں ملے گی. مسیح کی پیدائش کیسے ہوئی؟ روح القدس کی قدرت سے. اچھا، کرسچن لوگ تو مان لیتے ہیں لیکن دوسرے لوگوں کے لیے مانگنا آسان ہے کہ مشکل ہے؟ اور بعض کا کام ان کو منگانے کی کیا کرتے ہیں؟ ضرورت ہے کہ میں نے جو سنا دیکھا ہے میں اس کا سمپل کیا کر لوں. میں ایک اور ایگزامپل آپ کو دیکھتا ہوں. کسی نے مجھے پوچھا جی آپ مسیح کو خدا کا بیٹا کیوں کہتے ہیں؟ کیا خیال ہے؟ آپ کے لیے بھی یہ کوشچن ہوتا ہوگا کہ نہیں؟ اوکے، آئی گیو یو ایگزامپل. میں نے اس بھائی کو بڑی سمپل سی ایگزامپل دی. میں کہا جی جانوروں سے کیا پیدا ہوتے ہیں؟ شیر سے کیا پیدا ہوگا؟ بندر سے کیا پیدا ہوگا؟ فش سے کیا پیدا ہوگی؟ مچھلی پیدا ہوگی. تو خدا سے خدا ہی پیدا ہوگا. خدا کی قدرت نے مریم پر سایہ کیا، اس کی روح نے اس پر سایہ کیا، اور جب خدا ہی اس کے اندر آیا تو پھر خدا سے خداوند ہی پیدا ہوگا. اور ہمیں اس کا کیا کرنا ہے؟ خدا کی پیدائش، یسوع کی پیدائش کیسے ہوئی؟ روح القدس کی. کس نے یہ ممکن کیا کہ ایک کنواری ایک بیٹے کو جنم دے؟ خدا کے روح کی قدرت نے یہ کیا. اور میں صبح آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں، ہو سکتا ہے خدا آپ کو ناممکن کاموں کے لیے بلا رہا ہو اور آپ بھی مریم کی طرح کہ میں کسی کو نہیں جانتا، میں کسی کو نہیں جانتی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو صبح آپ کے لیے خوشخبری یہ ہے، جو انسان سے نہیں ہو سکتا، جو آپ سے نہیں ہو سکتا، وہ آپ کے لشکروں کے خدا سے ہو سکتا ہے. خدا کی قدرت یہ کر سکتی ہے. لیکن کب اور کیسے؟ مجھے صرف اس کو قبول کرنا ہے اور اس کا یقین کرنا ہے. مریم کیسے کنسیو ہوئی؟ اس نے قبول کیا اور اس نے اس کا. کتنے لوگ ہیں دعا کو کرتے ہیں لیکن بعض کا ان کا یقین کرنا کیا ہوتا ہے؟ میں نے ایسے بھی مانگا دیکھے ہیں، پہلے وہ 4 گھنٹے دعائیں کریں گے، کئی سال دعا کریں گے، پھر پتہ نہیں جواب ہی آنا کریں. وہ اپنی دعا کی منفی خودی. مریم کو ذرا دیکھیں کتنا بڑا چیلنج تھا، لیکن اس نے انسانوں کے بارے نہیں سوچا، اس نے لوگوں کے بارے نہیں سوچا، اس نے اپنا آپ کس کو دے دیا. اب میں کوشچن اٹھانے لگا، غور سے سنیے گا. کیا خدا کی قدرت نے آپ کے اوپر سایہ کیا ہے؟ آپ کے پیٹ میں کیا ہے؟ کس کی قدرت سے ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں جس کے پیٹ میں کوئی بھی بات. آج صبح ویری ارلی میری آنکھ کھلی، ابھی میری پوری آنکھ بھی نہیں کھلی، اور مجھے ایسے فیل ہوا کہ روح القدس واز ویٹنگ فار می، کہ روح القدس میرا انتظار کر رہا تھا
کہ جیسے میری آنکھ کھلے وہ میرے ساتھ کلام کرے. اور صبح تقریباً کو 4:30 پونے 5 کا وقت تھا. میری جیسے ہی ابھی آنکھ بھی نہیں کھلی, روح القدس نے کہا منفی باتیں کرنا چھوڑ دو. منفی باتیں. سو بعد میں کہا خدا what do you mean؟ یہ تو کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہا جس کی باطن میں, جس کی زندگی میں روح القدس ہوتا ہے وہ مسیح کے خلاف کبھی باتیں نہیں کرے گا. میں کہا خدا مجھے سمجھ نہیں آ رہی, tell me more. اس نے کہا اگر کسی ایماندار کے اندر روح القدس ہے تو اس کے اندر مسیح ہے, اور جب تو کسی ایماندار کے خلاف بات کر رہا ہے تو تو اس کے خلاف نہیں, جو اس کے اندر ہے تو اس کے خلاف بات کر رہا ہے. آپ سمجھ گئے کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم کتنی دفعہ ایک دوسرے کے بارے میں نیگیٹو باتیں کرتے ہیں. اور صبح خدا نے مجھے کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ میری کلیسیا میں لوگ ان کے پیچھے منفی باتیں کریں, کیونکہ جن کی زندگی میں روح القدس ہوتا ہے وہ منفی نہیں ہوتے, وہ پازیٹیو ہوتے ہیں. وہ لوگوں کی صرف خامیوں کو نہیں ڈھونڈیں گے, وہ لوگوں کی اچھائیوں کو بھی ڈھونڈیں گے. اور ذرا تصور کریں, بجائے میں آپ کی خامیاں دیکھ کر رہوں آپ میری خامیاں دیکھ رہے, تو پرابلم کیا ہوگی؟ اس خامیوں میں ہم لوگوں کی خوبیوں کو اگنور کر جائیں گے اور ہم کبھی بھی خدا کا جلال ظاہر نہیں کر سکیں گے. سو بجائے ہم ایک دوسرے کی کیا دیکھیں, تو آج کے بعد ہمیں کیا دیکھنے کی ضرورت ہے؟ تو اس کا اثر کیا ہوگا؟ اچھا میاں بیوی سے ذرا ایک دوسرے کی خوبیوں خامیوں کوئی نہیں جانتا. ہلو. اچھا بیگم جب غصے میں ہو تو اس کو صرف اور صرف کیا نظر آتی ہے, اور جب شوہر غصے میں ہو اور ایک منٹ میں ایک دوسرے کی خوبیاں کیا ہو جاتی ہیں. آج صبح میں آپ کی ہیلپ کرنا چاہتا ہوں, غصے میں بھی خوبیوں کو یاد رکھیے گا, تو آپ کی ازدواجی زندگی کیا ہوگی؟ پریز گاڈ. آپ دیکھیں یہ اکٹھے بھی نہیں ہوئے تو مسیح کیسے پیدا ہوا؟ آپ خدا کے لیے کوئی بڑا کام کرنا چاہتے ہیں؟ اچھا کچھ لوگ پریشان ہیں جی پیسہ ہوگا کہ خدا کے لیے. اب حیرانگی کی بات ہے, ایون مسیح پیدا ہونے کو ہے, اور میرے لیے بڑی حیرانگی کی بات ہے خدا نے کوئی اس کی مریم اور یوسف کی سپورٹ بھی نہیں لگائی. کیا خیال ہے؟ بیٹا دے گیا اور پھر دونوں کا اس کو پالنا بھی تم نے ہے. واہ. ہیلو آر یو ہیئر؟ آپ سمجھے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ سو اوکے جلدی سے میں آگے جاؤں گا. وہ کیسے پیدا ہوا جی؟ روح القدس کی قدرت سے. تو یہ ناممکن تھا, لیکن خدا نے ناممکن کو کیا کر دیا. سو مسیح کیسے پیدا ہوا جی؟ سو اگر میں اور آپ مسیح کو اپنی زندگیوں میں چاہتے ہیں تو پھر مسیح میری اور آپ کی زندگی میں کیسے آئے گا؟ روح القدس کی. اس لیے روح القدس کا زندگیوں میں ہونا بہت ضروری ہے. اچھا پینٹیکوسٹلوں کے ساتھ ایک پرابلم ہوئی ہے, معلوم ہے کیا؟ انہوں نے زبانوں پہ زور دیا ہے, روح القدس کے اوپر زور. سنیے گا, زبانیں ہمیں روح القدس نہیں دیتا, روح القدس ہمیں زبانیں دیتا ہے. بہت سارے لوگ زبانیں چاہتے ہیں نہ کہ وہ روح القدس کو چاہتے ہیں. بہت سارے لوگ نعمتیں چاہتے ہیں نہ کہ روح القدس چاہتے ہیں. لیکن جب روح القدس آئے گا, جو بھی میری اور کلیسیا کی ضرورت ہوگی وہ خود بخود اپریٹ کرے گا. سو جس کے اندر روح القدس ہوگا وہ منفی باتیں کرے گا یا مثبت باتیں؟ کہ پھر وہ لوگ کے اندر روح القدس ہے. سو مسیح کی پیدائش کیسے ہوئی جی؟ روح القدس کی. اوکے 19ویں آیت. پس اس کے شوہر یوسف نے جو کیا تھا. اوکے راست باز کے لیے یہاں جو لفظ آیا وہ ہے جسٹ, JUST, جسٹ. جب میں اس کو دیکھ رہا تھا میں کہا what does mean in Greek just. اچھا righteous لفظ نہیں آیا, just, JUST, just. اور just کا وہاں مطلب پتا کیا ہے گریک میں؟ kindness, merciful, رحم کرنے والا, طرح سے بھرا ہوا. جب میں نے اس پیسج کو غور سے اسٹڈی کیا تو میں بھی پہلے سوچ رہا تھا کیونکہ وہ راست باز تھا, خدا کی نظر میں درست تھا,
خدا سے ڈرتا تھا اس لیے وہ مریم کو کیا کرنا چاہتا تھا؟ اوہ نہیں، جب میں نے اس کے ریئل کانٹیکسٹ میں جا کر دیکھا میں کہا مائی گڈنس، سنیے گا، وہ مریم کو اس لیے نہیں چھوڑنا چاہ رہا تھا کہ وہ خدا کی نظر میں ہی دوست تھا، ایکچولی وہ یہودی تھا، وہ شریعت کو پورا کرنا چاہ رہا تھا۔ وہ مریم کو کیوں چھوڑنا چاہ رہا تھا؟ کیونکہ وہ شریعت کو، کیونکہ شریعت یہ کہتی تھی اگر کوئی عورت شادی سے پہلے پریگننٹ ہو جائے تو وہ اس کو کیا کر سکتا ہے؟ چھوڑ سکتا ہے، ڈیورس کر سکتا ہے۔ سو یوسف خدا کی مرضی کو جانے بغیر، خدا کے منصوبے کو جانے بغیر، خدا کی رہنمائی لیے بغیر ہی وہ شریعت کو کیا کرنا چاہ رہا تھا؟ سو جب وہ شریعت کو کیا کرنا چاہ رہا تھا، پورا لکھا، پس اس کے شوہر یوسف نے جو کیا تھا اور اس کو بدنام۔ اچھا میں یہ سوچ رہا ہوں وہ صرف اس کو نہیں، وہ اپنی بھی بدنامی کو چھپا رہا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ لوگ یہ کہہ سکتے کہ اس کی منگیتر کا کردار کیسا تھا۔ سو سنیے گا، ایک بار میری غور سے سنیے گا، جب آپ کسی کو پروٹیکٹ کرتے ہیں آپ اپنے آپ کو بھی پروٹیکٹ کرتے ہیں۔ آپ سمجھ گئے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ایپ جوئی نہ کرو نہیں تو جیسا تم چاہتے ہو لوگ تمہارے ساتھ کرے ویسا ہی۔ اچھا آپ ایسے کسی شخص کو جانتے ہیں جو آپ کے منہ پر آپ کا ہی ہو اور آپ کے پیچھے وہ سب سے زیادہ آپ کا غیر ہو، تو ہاؤ ڈو یو فیل؟ آپ ایسے شخص کو ملے جو منہ پر آپ کو محبت، تعریفیں، اور کچھ لمحوں کے بعد آپ کو اسی شخص کے بارے پتا چلے اس نے آپ کے بارے یہ کہا، ہاؤ ڈو یو فیل؟ آپ کو کیسا لگے گا؟ ہاں؟ آپ اس میں ٹرسٹ کریں گے؟ آپ کا ویسے ریلیشن رہے گا؟ آپ کے ویسے اس کے ساتھ تعلقات رہیں گے؟ سو یوسف کیا کرنا چاہ رہا تھا؟ اسے بدنام۔ سو وہ اپنے آپ کو اور مریم کو بھی بدنامی سے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ بجائے ہم ایک دوسرے کی کمزوریوں کو لوگوں تک پہنچائیں بلکہ ایک دوسرے کی خوبیوں کو۔ اچھا آپ کو معلوم ہے ابلیس، میں نے تقریباً 20 سال ہماری شادی کو ہونے کو ہے، میں نے ایک بڑا تجربہ کیا ہے، جو شادی شدہ ان کے لیے بھی اور جن کی ہونے والی ہیں ان کے لیے بھی۔ ابلیس ایک بہت بڑی گیم کھیلتا ہے، پتہ ہے وہ گیم کیا ہے؟ جب کوئی پرابلم ہو بیوی کو جا کے اس کی گڈ لسٹ دکھاتا ہے، دیکھ تم نے شوہر کے لیے، خاندان کے لیے یہ کیا ہے، ہیلو، اور وہ دو بندے کو پھگا گا، دیکھ تم نے یہ کیا ہے۔ ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ بندہ اپنی لسٹ دے گا، او میں نے تو یہ کیا ہے، بڈھی کو وہ اس کی لسٹ دکھاتا ہے، او تم نے تو یہ کیا ہے، تو پرابلم۔ تو آج صبح میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، بجائے آپ اپنی گڈ لسٹ دیکھیں، ایک دوسرے کی گڈ لسٹ دیکھنا شروع کریں گے اور آپ کے ریلیشن کیا رہیں گے؟ اسٹرانگ رہیں گے اور ابلیس کو موقع۔ سو یوسف اپنی لسٹ چیک کر رہا تھا کہ میں کیا ہوں، راست باز ہوں، میں شریعت کو پورا کروں گا، میں خدا کو خوش کروں گا۔ کیا خدا کی یہ مرضی تھی؟ اوکے آگے جا کے میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، لکھا ہے وہ اسے چپکے سے، اوکے سنیے گا، یہ جو یہودی تھا شریعت میں اتنا پابند تھا، اس نے کیا کر لیا تھا؟ ارادہ۔ اچھا میں بڑی یہاں انٹرپریٹیشن آپ کو دے سکتا ہوں۔ نمبر 1، آپ کا ارادہ کیا ہے؟ سو اس نے وہ شریعت کو پورا کر رہا تھا اور اپنی سوچ سے، اپنے خیال سے وہ بالکل کیا کر رہا تھا؟ اور اس نے اس کے لیے کیا کر لیا تھا؟ ارادہ۔ جب کوئی ارادہ کر لے کہ اس کو پھر آپ باز کر سکتے ہیں؟ میں اکثر پہلے بھی آپ کو بتایا، آپ 2 لوگوں کے ارادے کو نہیں بدل سکتے۔ کون سا؟ جنہیں جتنے ویاہ کرنا ہوگا ارادہ نہیں تسی بدل سکتے، اور ایک جنہیں باہر جانا ہوئے آپ اس کا بھی ارادہ۔ سو کسی میرے دوست نے بتایا ہو جی 2 لوگوں کو سمجھانا بڑا مشکل ہے، سو ڈونٹ ویسٹ ٹائم۔ کسی نے کچھ عرصہ پہلے somebody call me، ایک مبشر نے مجھے کال کی، اس نے کہا پاسٹر صاحب میرے لیے دعا کریں۔ میں کہا جی کس لیے؟ جی میں وہاں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں کہا یار تو مبشر ہے تو خدا کے ہاتھ میں گئے۔ جی مجھے پتا یہ خدا کی مرضی ہے، میں ان دنوں میں روزے بھی رکھ رہا ہوں۔ میں کہا اتنی مشکل جی کیوں ہے پکر؟
اگر تجھے معلوم ہے یہ خدا کی طرف سے ہے، خدا کی مرضی میں ہے، تو پھر تو مشکل میں کیوں ہے؟ پھر میں نے اسے کہا مجھے نہیں لگتا یہ خدا کی مرضی، یہ تیرا اپنا ارادہ ہے۔ سو یوسف نے کیا کر لیا تھا؟ ارادہ۔ سو آج صبح مجھے آپ کو دیکھنا ہوگا ہمارا زندگی میں کیا ارادہ ہے، کیا گول ہے، کیا فوکس ہے، کیونکہ آپ کا ارادہ ہی آپ کے مستقبل کو ڈٹرمن کرے گا۔ Think about that۔ یوسف نے کیا کر لیا؟ اچھا اس نے کسی سے پوچھا، کسی کی رہنمائی لی؟ ایون راست باز ہوتے ہوئے بھی کیا اس نے خدا سے پوچھا؟ اس نے کیا کر لیا؟ تو آج صبح ذرا سوچے گا آپ نے کیا ارادہ کیا ہے۔ وہ ارادہ درست بھی ہو سکتا ہے اور وہ یوسف کا ارادہ یہاں درست تھا یا غلط؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ مجھے آواز نہیں آ گئی۔ تو جو شریعت پر چل رہا تھا، اگر اس کا ارادہ غلط ہو سکتا ہے تو پھر میرا اور آپ کا کیسا ہو سکتا ہے؟ ہلو، کیا خیال ہے آپ کا؟ اس کا مطلب ہے راست باز ہوتے ہوئے بھی ہمارے ارادے اور ہمارے فیصلے کیا ہو سکتے ہیں، لیکن یہ ماننا بس کر سوچ کے میرا جو فیصلہ ہے وہ درست ہے۔ یوسف بھی سوچ رہا تھا اس کا ارادہ اور اس کا فیصلہ کیا ہے، اور اسے چھپکے سے چھوڑنے کا کیا کر دیا؟ 20 منٹ وہ ان باتوں کو اچھا ارادہ بھی کر لیا، اور دوسرا وہ بھی کیا کر رہا ہے، وہ ان باتوں کو سوچ ہی رہا تھا۔ تو کیا ہوا کہ خداوند کے فرشتے، اگر ذرا تصور کرے گا خداوند انٹروین نہ کرتا، خدا کلام نہ کرتا، تو یوسف کیا کرتا؟ تو میں آج صبح آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، چاہے ہم جتنے بھی راست باز کیوں نہ ہوں اپنی نظر میں، ہم کتنے بھی بڑے فیصلے کیوں نہ کر لیں، ہمیں ہر فیصلے میں خدا کے کلام اور خدا کی رہنمائی کی ضرورت ہے۔ لوگوں سے مشورہ نہ سنیے گا، انسان آپ کو مشورہ دے گا، خدا آپ کی رہنمائی کرے گا۔ انسان آپ کو نصیحت کرے گا، خدا آپ کی حوصلہ افزائی بھی کرے گا۔ انسان مشورہ دیتا ہے، خدا کیا کرتا ہے؟ اگر یوسف کسی انسان کے پاس جاتا تو اس کو کتنے مشورے ملتے، لیکن یوسف کو مشورہ نہیں خدا نے دیا۔ سنیے گا، praise the Lord، میرا اور آپ کا خدا مشورے ہی نہیں دیتا، وہ واضح رہنمائی کرتا ہے ہر ایک ایریے میں، ہر ایک کام میں۔ اگر میں اور آپ خدا کے ساتھ ہمارا ریلیشن ہے، آج آپ میں سے کتنے لوگوں کو خدا کی رہنمائی کی ضرورت ہے؟ اور خدا نے کیسے رہنمائی کی؟ آپ نے اچھا کلام لے کر کون آیا؟ فرشتہ کس کو ظاہر کرتا ہے آج کے دور میں؟ میسنجر کو، پیغمبر کو، پریچر کو۔ خدا آج بھی اپنے لوگوں کی کیا کرتا ہے؟ کن کے تھرو؟ خادم۔ لیکن پہلے چیک کر لینا خادم کے ہو جائے۔ کیپ ان یور مائنڈ، دیٹس سو امپورٹنٹ۔ اوکے، میں بہت ساری آپ کو باتیں بتانا چاہتا ہوں، مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے، بہت سارے خادم جن کے اوپر خدا کا بلاوا نہیں ہے، وہ خدمت میں آ گئے ہیں اور وہ بہت سارے لوگوں کو ڈسیو کر رہے ہیں۔ محتاط رہیے گا، محتاط رہیے گا۔ میں آپ کو کئی ایسی گوئیاں بتا سکتا ہوں، لیکن میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، لیکن میں آپ کو اویئر کر رہا ہوں۔ یوسف کی رہنمائی کس نے کی؟ سنیے گا، اب میں اس یہاں بات ایک بتانا چاہتا ہوں، خدا نے اگر مریم کو لیا تھا تو اس مریم کے کردار کی حفاظت کرنا بھی خدا کی ذمہ داری تھی، کیونکہ مریم نے خدا پہ کیا کیا؟ ٹرسٹ۔ اور جو خدا پہ ٹرسٹ کرتے ہیں اور جو خدا کو اپنا آپ دے دیتے ہیں، تو سنیے گا پھر انسان ان کی حفاظت نہیں کرتا، لشکروں کا خدا ان کی حفاظت کرتا ہے۔ مریم نے جب اپنا آپ خدا کو دے دیا، روح القدس کو دے دیا، تو مریم کو اپنی صفائیاں پیش کرنی پڑی۔ واہ،
کہ سنیے گا، جو اپنے آپ کو خدا کے ہاتھ میں دیکھتے ہیں وہ اپنی صفائیاں خود پیش نہیں کرتے، خدا ان کی ٹیک کیئر کرتا ہے، خدا ان کی حفاظت کرتا ہے۔ خدا نے مریم کے کردار کی بھی حفاظت کی، خدا نے مریم کی گواہی کی بھی حفاظت کی، خدا نے مریم کے ریلیشن کی بھی حفاظت کی، خدا نے مریم کے ازدواجی زندگی کی بھی کیا کی؟ حفاظت کی، کیونکہ اس نے خدا پہ کیا کیا تھا؟ ٹرسٹ کیا تھا۔ سو یوسف لکھا، اسے خداوند کے فرشتے نے اسے خواب میں دکھائی دے کر کہا، اے یوسف ابن داؤد، اپنی بیوی مریم کو۔ اچھا، میرے لیے بڑی حیرانگی کی بات ہے کہ فرشتے نے کیا لفظ استعمال کیا؟ نہ ڈر۔ اچھا، اوپر والی ورسز میں آپ کو کہیں نظر آتا ہے کہ یوسف خوفزدہ تھا؟ ہلو، خدا جانتا ہے حقیقت میں ہمارے اندر ہے کیا؟ فیئر۔ کہ سنیے گا، جب یسوع آتا ہے وہ ہر خوف سے ہمیں آزاد کر دیتا ہے۔ یوسف کے اندر خوف تھا، اور شاید یوسف کو بھی معلوم نہ ہو کتنے لوگ ہیں جن کو اپنے مستقبل کا خوف ہے، اپنے بچوں کے مستقبل کا خوف ہے، انہیں دنیا کی چیزوں کا خوف ہے، انہیں بہت ساری چیزوں کے خوف نے ان کو جکڑ رکھا ہے، ناکامی کا خوف، مستقبل کا خوف۔ لیکن سنیے گا، جب خدا کلام کرے گا وہ ہر طرح کے خوف سے ہم کو آزاد کر دے گا۔ سو یوسف کے اندر کیا تھا؟ یوسف کا خوف کب اور کیسے دور ہوا؟ جب خدا کے کلام اس تک پہنچا۔ اگر آپ خوف سے آزاد ہونا چاہتے ہیں تو عزیزو، میری آج صبح میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں، مجھے اور آپ کو صرف خدا کے کلام کی ضرورت ہے۔ جب خدا کلام کرے گا وہ مجھے اور آپ کو ہر خوف سے آزاد کر دے گا۔ کیا کوئی ہے جو یہ کہے کہ میرے اندر کوئی خوف نہیں ہے؟ ایون لوگوں کے اندر مرنے کا بھی خوف ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ مجھے یاد ہے، میں نے شاید پہلے بھی آپ کو بتایا، میں ایک پاسٹر کے ساتھ کراچی سے لاہور واپس آ رہا تھا، موسم بہت خراب ہو گیا، اور اتنا خراب تھا کہ جہاز بالکل کہ کریش ہونے کو تھا، اور جہاز میں جتنے لوگ تھے انہوں نے اپنی اپنی نمازیں پڑھنا شروع کر دی۔ میرے ساتھ جو پاسٹر تھا وہ گھٹنوں کے بل ہو گیا، رونا چلانا اس نے شروع کر دیا، اور اس کی حالت دیکھ کر میری ہنسی نکل گئی۔ آف کورس مجھے بھی لگ رہا تھا کہ آج گئے، بالکل لائک دیٹ۔ سو جب میری ہنسی نکل گئی تو وہ اس پاس نے کہا، میں نے تیرا دماغ خراب ہے۔ میں کہا جی کیوں؟ اس نے کہا مرنے کو ہے تو ہنس رہا ہے۔ میں نے اسے کہا پاسٹر صاحب، ایک بات کی مجھے پورا یقین ہے، اگر خدا ہم سے اور کام لینا چاہتا ہے تو یہ جہاز اور موسم بھی اس کے کنٹرول میں ہے۔ ہمیں خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ چھڑانے کی، بچانے کی اور محفوظ رکھنے کی قدرت رکھتا ہے۔ میں کہا میں اس لیے خوف نہیں ہوں کیونکہ میں جانتا ہوں ایک ہے جو طوفانوں کو تھمانے کی قدرت رکھتا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ سب کچھ موسم اس کے ہاتھ میں ہے، جہاز اس کے ہاتھ میں ہے، ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ جب پولس جہاز میں تھا اور موسم خراب تھا تو خدا کے فرشتے نے آ کے یوسف کو کہا تیری وجہ سے میں نے ان زندگیوں کو بھی بخش دیا ہے۔ سو خدا جب کلام کرتا ہے، خدا جب بات کرتا ہے، وہ مجھے اور آپ کو ہر طرح کے خوف سے کیا کر دیتا ہے۔ اگر آج صبح آپ کے اندر کسی طرح کا بھی خوف ہے تو وہ خوف کب اور کیسے دور ہوگا؟ جب خدا نے مجھے خدمت کے لیے بلایا، میرے اندر بھی خوف تھا، پتہ نہیں کامیاب ہوں گا کہ نہیں، لوگ مجھے قبول کریں گے بھی، ایسا خوف ہوتا ہے کہ خدمت میں۔ لیکن پھر میں نے کہا خدا، میں مستقبل کو ہی نہیں دیکھوں گا، میں تجھے دیکھوں گا، اور تیرے کلام کا میں کیا کروں گا؟ یقین۔ سو خدا نے یوسف کو کیا کیا؟ اس کے خوف سے آزاد کیا۔ اور آگے میں جلدی سے چلتا ہوں۔ یوسف کو کہا اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لانے سے، کیونکہ جو کچھ اس کے آئے۔ بہنوں بھائی، اور صبح میں کرسمس کے سیزن میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں، مجھے اور آپ کو روح القدس سے پھر سے بڑھنے کی کیا ہے؟ کیونکہ جو کچھ آپ کے اندر ہوگا وہی آپ کے۔ اچھا، کچھ لوگ ہیں وہ غلط بات کہہ کے پتہ کیا کہتے ہیں؟ جی میرا یہ کہنے کا، پھر ذرا میرا یہ کہنے کا، میں کہتا ہوں جی جو آپ نے کہہ گیا وہی مطلب تھا۔ اب
آپ کو کوئی بھی ایکسپلینیشن دینے کی، کیونکہ جو آپ کے دل میں تھا، سو آج کے بعد آپ کو کوئی بیوقوف نہیں بنائے گا، اور آپ بھی کیا رہیں گے؟ محتاط۔ یہ میں نے پچھلے دنوں اسٹیٹس ایک لگایا، زبان کے اندر کوئی ہڈی نہیں ہوتی، لیکن یہ بہت ساری زندگیوں کو توڑ ڈالتی ہے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ سو جب میں اور آپ روح القدس سے بھرے ہوں گے، میرے اور آپ کے اندر سے کیا نکلے گا؟ کیا نکلے گا؟ مریم جب روح القدس سے بھر گئی اور جب وہ لشفا کے پاس پہنچی تو مریم، آپ کو معلوم ہے مریم نے کب اور کیسے ورشپ کی؟ اچھا ہماری پتہ کیا پرابلم ہے؟ اوکے آئی ایم گوئنگ ٹو کلوز۔ ہم سوچتے ہیں جتنا زیادہ میوزک اوپر جائے گا اتنا ہی زیادہ روح نیچے آئے گا۔ ہلو، کیا خیال ہے؟ میں پچھلے دنوں ایک کنونشن میں تھا، بگ کنونشن، کافی لوگ تھے، کوئی 1500-2000 لوگ تھے اس کنونشن میں، اور جو بھائی پرزائڈنگ کر رہا تھا وہ شور ڈال کر جگہ، آج کل یہ بھی بڑی پرابلم ہے، جگہ پرزائڈنگ ہوں گا وہ سوچ گا میرا کام نہیں شور کرنا، جبکہ یہ ایسی بات نہیں ہے۔ اوکے، سو وہ پاسٹر صاحب قبلے والے کو کہہ رہے تھے ذرا ایک دفعہ، 2 دفعہ، 3 دفعہ، اور وہ تبلا پتہ کون بجا رہا تھا؟ چھوٹے جیمی خان، ہی از اے گڈ۔ اور جب اس پرزائڈنگ نے 4-5 دفعہ کہا کہ اچھا وہ بیچارہ تنگ آ گیا، 6 دفعہ اس نے تبلے اٹھا لیا، اس نے کہا پاسٹر صاحب اس کے آگے کچھ نہیں ہے۔ سو ہم پتہ کیا سوچتے ہیں؟ جتنا میوزک اوپر جائے گا، اس وقت سے ساگی کوائر بھی اپنے اپنے مائک کی کر دی گئی ہے کہ ذرا I want to help you۔ آپ جا کے افسیوں 5واں باب پڑھیں، اور وہاں پتہ کیا لکھا ہے؟ اچھا ہم سوچتے ہیں کہ جتنی ہم ورشپ کریں گے اتنا ہی روح آئے گا۔ نو، گو اینڈ اسٹڈی، خدا کے کلام کو پڑھیں۔ ورشپ کرنے سے روح القدس نہیں آتا، روح القدس سے بھر کر ورشپ کریں پھر فرق ہوگا۔ لکھا روح سے معمول ہوتے رہو اور روحانی گیت۔ پہلے ہمیں کس سے معمول ہونا ہے اور اس کے بعد ہم نے کیا کرنی ہے؟ لیکن ہماری پرابلم کیا ہے؟ پہلے گائیے کہ پھر افسیوں 5واں باب جا کے اسٹڈی کر لیں غور سے۔ میں کہو لارڈ فارگیو می۔ سو پہلے ہمیں کیا ہونا ہے؟ تو پھر ورشپ کیا ہوگی؟ ہلو، لیکن جب میں گھر سے خالی آیا ہوں، ہاللویا، زور ٹکا کے لگانا لیکن ہوگا۔ اچھا رانگی کی بات ہے، چلے ایک اور بات میں آپ کو دکھا دوں۔ مریم کے پاس ایک کوائر آئی، انہوں نے پہلے گویا کورس گایا پھر روح آیا۔ ہلو، یہ میں جہاں کہیں جاتا ہوں لوگ کہتے ہیں جی پاس صاحب اس سے پہلے آپ کلام سنائیں، ہم دعائیا کورس گائیں گے تاکہ کیا آئے؟ اچھا رانگی کی بات ہے، مریم نے نہ خود کوئی گیت گایا ہے نہ کوئی دعائیا کورس گایا، پھر بھی اس کے اوپر آ گیا ہے۔ Are you here؟ کیونکہ وہ پاک زندگی گزار گئی تھی۔ اور وہاں لفظ پڑھا کیا لکھا ہے؟ کواری۔ معلوم ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا کسی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا۔ سو ہمیں کتنا محتاط ہونے کی ضرورت ہے نوجوان بیٹوں اور بیٹیوں کو، کہ میں اور آپ خدا کے لیے کیسی زندگی گزاریں۔ انسان دیکھے یا نہ دیکھے، لشکروں کا خدا ضرور دیکھے گا۔ اگر مریم پاک نہ ہوتی تو روح القدس کس کی زندگی میں آتا؟ وہ کواری تھی، اس کا کسی کے ساتھ کوئی ریلیشن نہیں تھا۔ اوکے، سو لکھا کیونکہ جو کچھ اس کے وہ کیسے ہے؟ آخری بات 21ویں آیت، اس کے کیا ہوگا؟ اور تو اس کا نام، کیونکہ وہی۔ سو مکی نے 2 چیزیں بیان کی کہ مسیح کیسے پیدا ہوا اور وہ آج چرچ میں سب سے بڑی پرابلم ہے، ہم نے یسوع کو جینی بنا لیا ہے کہ میری وشز کو کیا کرے، میری خواہشوں کو۔ گاڑی کس کو چاہیے؟ ویزا کس کو چاہیے؟
बंगला किसको चाहिए, लेकिन आज सुबह मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, मेरे और आपके पास खुदा के कलाम की क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। वो गाड़ियाँ देंगे, वीजा देंगे और बंगले देंगे के लिए नहीं आया, वो निजात देंगे के लिए आया है, वो जिंदगी देंगे के लिए आया है, वो कसरत की जिंदगी देंगे आया है। और आज जो प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल है, उसने अंजील को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। मत्ती ने पहले बता दिया कि मसीह का दुनिया में आने का उसके क्या होगा, बेटा होगा और तू उसका नाम और पौलुस ने कहा उसे वो नाम बख्शा गया है जो सब नामों से आला है। हर घुटना उसके आगे झुकेगा और हर जुबान इकरार करेगी कि यीशु खुदा है। मैं जुमे गुजरांवाला में मुनादी कर था, मैं क्लोज करने लगा। बहुत सारे क्रिश्चियन कहते हैं हमारे पास कुछ नहीं है, और आज सुबह मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, अगर माली तौर पर आपके पास कुछ नहीं है, लेकिन अगर आपके पास यीशु है तो आपके पास सब कुछ है। मत सोचिएगा हमारे पास कुछ नहीं है। पतरस ने ये कहा, सोना चांदी तो मेरे पास नहीं है, लेकिन जो कुछ मेरे पास है मैं तुझे देता हूँ, यीशु के नाम से खड़ा हो जा। सुनिएगा, मुझे और आपको क्या बख्शा गया है? हमें एक बेटा बख्शा गया है जिसका नाम यीशु है, और वो हमें क्या देता है मालूम है? यीशु का नाम क्या है अब्रानी में? जशुआ, और उसका मतलब क्या है? यहोवा, छुड़ाने वाला, बचाने वाला। सुनिएगा, जब मैं बीमार होता हूं वो मेरा शाफी होता है, जब मैं भूखा होता हूं वो मेरा प्रोवाइडर होता है, जब मैं कमजोर होता हूं वो मेरा जोर बन जाता है, जब मुझे रहनुमाई की जरूरत होती है वो मेरा काउंसलर बन जाता है। सो हमें क्या बख्शा गया है? यीशु। लिखा आसमान के तले, जब आसमान पर यीशु का नाम लिया जाकर तो पता क्या होता है? फरिश्ते अपना मुंह छिपा कर उसकी वर्शिप शुरू कर देते हैं। जमीन के ऊपर क्या है? मैं और आप, जहां यीशु का नाम आता है, लोगों को फिर मोटिवेट करने की जरूरत नहीं है, उनकी वर्शिप उनके अंदर से निकलना शुरू हो जाती है। यीशु का नाम जब लिया जाता है तो जहन्नम की बदबूएं भी डरना और कांपना शुरू कर देती है। मुझे याद है जब हमने खिदमत शुरू की, एक गैर कौम का नौजवान मेरे पास आ गया और उसने कहा, जी हमारा पूरा घर बदबूओं से भरा हुआ है और मेरी बहन की इतनी बुरी हालत है कि आज वो ख़त्म हो जाएगी, आप आएँ और चल के दुआ करें। मैं कहा, जी सॉरी मैं नहीं जाऊँगा, क्योंकि वो गैर कौम से था और मैं मुकाद था। उसने रोना शुरू कर दिया। उसने कहा, हमने आपके बारे सुना है कि आपका यीशु सब कुछ कर सकता है, अगर यीशु के नाम में इतनी कुदरत है तो आप हमारे साथ चलें। सो बच्चे की हालत, वो रो रहा था, जाना नहीं चाह रहा था। मैंने अब शहजाद को अपने साथ लिया, हम उसके घर में चले गए, फुल ऑफ डीमंस, बदबूओं से भरा हुआ घर, और उस बच्ची की हालत देख के आई कांट टेल यू। मैंने शहजाद से कहा, मैं कहा यीशु के लहू को पुकारना शुरू करें, और जैसे ही हमने यीशु का नाम लेना शुरू किया, मालूम है बदबूओं का एक बड़ा ग्रोह ने क्या कहा, ये नाम लेना बंद कर दो, हम अब इसको छोड़ के जाने के लिए तैयार हैं। विदिन 1 वीक वो बच्ची आजाद हो गई। अभी 2 हफ्ते पहले एक पास्टर है जो मेरे साथ कराची में खिदमत करता है, हमारा वहाँ भी एक चर्च है कराची में, उसने मुझे कॉल की, उसने कहा, पास्टर साहब एक फैमिली है, वो खुद पास्टर है, उसका शौहर मुबशर है, और मुबशर साहब की बीवी को बदबूओं ने घेर लिया है। बहुत सारे पास्टरों से हम दुआ करवा रहे हैं, लाहौर के भी जो नामवर पास्टर हैं उनसे भी दुआ करवाई है, कराची में भी दुआ करवाई है, और उस फैमिली ने कहा कि आप पास्टर इमैनुअल को बुलाएं, उनकी टिकट भी हम पे करेंगे और वो आकर इनके लिए दुआ करें। मैं कहा, नो आई डोंट नीड टू कम, मुझे आने की ज़रूरत नहीं है। तो उसने कहा, सर हम तो बहुत कुछ कर चुके हैं। मुबशर की बीवी ही डीमन, जिसकी शादी हुई है वो भी पोजेस्ड है, और आगे से मुबशर साहब की बीवी भी क्या हो गई है। सो मैंने कहा लॉर्ड हेल्प मी, प्रॉब्लम क्या हुई है? सुनिएगा, आर यू रेडी? मैं कहा, मुझे ये बता, क्या मुबशर की बीवी ने उस शादी में डांस तो नहीं किया? सुनिएगा, गॉड स्पोक टू मी। उसने कहा, आपको कैसे पता चला? मैं कहा, मुझे पहले ये बता। क्या वो सबसे ज्यादा डांस कर रही थी? मैं कहा, इसलिए वो पोजेस्ड हो गई है।
تو اس نے کہا سر آپ کیا کریں؟ میں کہا جاؤ اس کی فیملی کو اپنے گناہوں سے توبہ کریں، اقرار کریں۔ میں وہاں نہیں گیا، میں نے دعا بھی نہیں کی، میں کچھ ہی اگلے دن اس نے کال کی، اس نے کہا واہ سر آئی ایم سرپرائز۔ میں کہا کیا ہوا؟ کہتا میں نے جا کر ان کو یہی کہا توبہ کرو، یسوع کا نام لو، اگر ہم یسوع کا نام لیں گے، اپنے گناہوں سے توبہ کریں گے، وہ ہمیں پاک و صاف کرے گا۔ اسے کہا وہ خاندان کئی دنوں سے سویا نہیں تھا، اور جو آپ نے کہا میں نے ویسے ہی کہا، اور جیسے ہی انہوں نے اقرار کیا وہ دونوں بچیاں آزاد ہو گئیں۔ یسوع کے نام میں کیا پائی جاتی ہے؟ کیونکہ ہم اپنے قدموں پہ کھڑا ہو جائے، مجھے اور آپ کو وہ نام بخشا گیا ہے جو سب ناموں سے praise the Lord۔ جب بھی آپ اس کا نام لیں گے معجزات ہوں گے، جب بھی آپ اس کا نام لیں گے وہ ناممکن کو ممکن کرے گا۔ اور سنیے گا، آپ کو معلوم ہے جب یسوع کا نام مل گیا، پتہ کیا مل گیا؟ بلینک چیک۔ ہلو، یسوع کا نام کا مطلب کیا ہے؟ باپ نے ہمیں کیا دے دیا ہے؟ تو بلینک چیک کا پتہ ہے کیا مطلب ہوتا ہے؟ سنیے گا، شاید آپ کو معلوم ہی نہیں ہے کہ آپ کے پاس کیا ہے، اس لیے کہ یسوع نے کہا کہ تم میرے نام سے باپ سے جو مانگو گے تمہیں مل جائے گا۔ Praise the Lord۔ یہ ہے اس نام میں قدرت۔ میں اور آپ یسوع کے نام سے، تو بلینک چیک ہے کہ نہیں ہے؟ تو پرابلم کیا آپ نے کبھی یوز ہی نہیں کیا، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ میں ایسی بہت ساری اگزامپل آپ کو دے سکتا ہوں۔ ایک کسان تھا اور وہ بہت غربت میں زندگی گزارا تھا، میں امریکہ کی بات بتا رہا ہوں۔ ایک دن اس کو سمیل آئی کسی کو، اور انہوں نے کہا اگر تو اجازت دے ہم تیری زمین کو کھودنا چاہتے ہیں۔ اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا آپ ہمیں اجازت دو، ہمیں لگتا ہے کہ اس کے نیچے کچھ ہے۔ جب انہوں نے اس کے کھیت کی کھدائی کی تو وہاں سے پیٹرول نکل آیا، لیکن اس کو نہیں معلوم تھا، وہ غربت میں زندگی گزارا تھا، اس کو نہیں معلوم تھا کہ اس کے نیچے، سنیے گا، یسوع سے بڑا کوئی خزانہ نہیں ہے، سب کچھ اس میں ہے۔ سو آئیں اس نام کا کیا کریں؟ یقین کریں، اور اس نام کو ایمان سے پکارنا شروع کریں، اس نام سے مانگنا شروع کریں، خدا معجزے کرنا شروع کرے گا۔ 2 دن پہلے somebody called me، کسی نے مجھے کال کیا، میں آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے بتانا چاہتا ہوں۔ اور کسی نے مجھے یہ کہا کہ ہم آپ کو پورے ایشیا کا پریزیڈنٹ لینا چاہتے ہیں منسٹری میں، پورے، اور ہم آپ کو 5 لاکھ روپے سیلری پے کریں گے۔ کتنی؟ آپ کا جتنا ایشیا میں ٹریول ہوگا اس کی ٹکٹ ہم پے کیا کریں گے، اور جہاں جہاں ہماری ٹیچنگ ہوتی ہے، سیمینار کانفرنسز ہوگا، آپ نے جا کے وزٹ کرنا اور ٹیچ کرنا۔ سو I start to pray، خدا تیری کیا مرضی ہے، کرنا کہ خدا کا ہی کام ہے نا، تو یہ کوئی بری بات تو نہیں تھی۔ اگر آپ کو آفر ملے تو آپ کیا کریں گے؟ آنیسٹلی، ہاللیلویا، خدا نے میرے لیے دروازہ کھول دیا، پریز دی لارڈ، تھینک یو لارڈ۔ سو جب میں نے دعا کی I was not satisfied، میں نے اس اپنے دوست کو کہا، میں کہا جی بیٹا بن کے خدمت کروں گا، ملازم بن کے خدمت نہیں کروں گا۔ I trust God، مجھے خدا پہ بھروسہ ہے، خدا میرے اور میرے گھرانے کی ضرورت پوری کرے گا، میں بغیر سیلری کے آپ کی مدد کروں گا، میں خدمت کروں گا، کیونکہ سارے خزانے کس میں ہیں؟ آئے اس یسوع کا نام۔ مجھے کون سا نام بخشا گیا ہے؟ اس میں نجات ہے، بیماریوں سے، دکھوں سے، تکلیفوں سے، قرضے سے، ہر طرح سے ہمیں کیا مل جائے گی؟ ازاکہ میں اپنی آنکھوں کو بند کریں گے اور شکرگزاری کرنا شروع، اور آج صبح یہ بھی دعا کریں گے، نمبر 1 خدا مجھے اپنے روح القدس سے بھر دے، نمبر 2 خدا سے کہ خدا اپنے بیٹے کے نام کی قدرت کا مکاشفہ مجھے مل جائے۔ پریز دی لارڈ۔ اگر آپ نے اس کا نام استعمال نہیں کیا تو آج صبح آپ کی جو بھی ضرورت ہے اس کے نام سے مانگنا شروع کر دیں، اس کے نام سے باپ کو کہنا شروع کر دیں کہ آسمانی باپ میری یہ ضرورت ہے، ہمارے لیے یہ مہیا کر، اور جب آپ ایمان سے یسوع کے نام سے مانگیں گے وہ آپ کو مہیا کر دے گا۔ کتنے لوگوں کا یقین ہے کہ آپ یسوع کے نام میں مانگیں گے تو آپ کو مل جائے گا؟ تو پھر میرے لیے حیرانگی کی بات کہ آپ خاموش کیوں ہیں؟ اگر آپ آزاد ہونا چاہتے ہیں تو وہ آپ کو آزاد کرنے کے لیے تیار ہے، گناہ سے، بیماریوں سے، ڈپریشن سے، ناامیدی سے، مایوسی سے،
कल से वो आपको ज़ाहिर करने को तैयार है। अगर आप उसका नाम लेना शुरू कर दे, अगर आप उसके नाम में मांगना शुरू कर दे, आज सुबह आप जो मांगेंगे आपको मिल जाएगा। आए से के आसमानी बाप, हम यीशु के लिए तेरा शुक्र करते हैं, इस अजीम नाम के लिए तेरा शुक्र करते हैं जो हमें बख्शा गया है। हम उस नाम से जो मांगेंगे, और से के खुदा हम अपना आप तुझे देते हैं। आए नंबर 1 इस बात के लिए दुआ करें, खुदा मुझे अपने रूह कुदस से भर दे, तेरा बेटा यीशु मेरी जिंदगी में आ जाए, जिसका मरियम पर रूह कुदस ने साया किया और वो रूह कुदस की कुदरत से भर गई। आए से के खुदा जिस्म की ख्वाहिशों सोचों से मुझे ज़ाहिर कर, और तेरा रूह कुदस आज सुबह मुझ पर साया करे, मेरे घराने पर साया करे, और खुदा हम तेरी कुदरत से भर जाए, तेरी हजूरी से भर जाए, तेरी मामूली से भर जाए, तेरी कुदरत से भर जाए, तेरी मोहब्बत से भर जाए। और खुदा ये तेरा रूह कुदस ही करेगा, हमें तेरे रूह कुदस की कुदरत की जरूरत है। आए अपना आसमान को बुलंद करें। कौन है जो अपना मरियम की तरह सुबह खुदा को देगा? कौन है, कौन बहन है, कौन भाई है जो कहेगा पाक रूह जिसका मरियम ने अपना आप तुझे दिया, मैं आज सुबह अपना आप तुझे दे रहा हूँ। पाक रूह मेरे बदन को ले, मुझे ले और मसीह के लिए इस्तेमाल कर। क्या आप अपना आप मरियम की तरह देने के लिए तैयार हैं? मेरे बहनों भाइयों, आए मरियम की तरह अपना आप रूह कुदस को दे गए, मरियम की तरह अपना आप यीशु को दे गए, ताकि ये बगैर यीशु के लिए इस्तेमाल हो, ये बगैर रूह कुदस के लिए इस्तेमाल हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। शंगो लो 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 कोरा लगा शिंगो लो 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 लो। जब रूह कुदस की कुदरत आएगी, वो नामुमकिन को मुमकिन बना देगी। रूह कुदस मसीह को मगन कैसे पेश करेगा? सुनिएगा, आज सुबह शायद आपने कुछ ऐसा इरादा कर लिया जो आपकी नजर में दुरुस्त है, लेकिन शायद यूसुफ की तरह आपको भी खुदा की रहनुमाई की जरूरत है। खुदा से कि खुदा मैंने तो ये इरादा किया है, लेकिन तू क्या चाहता है? अपने कलाम से, अपने रूह कुदस के वसीला से मेरी रहनुमाई कर। यस, आए आपका आसमान को बुलंद करें। ओ सुनेगा, सुनेगा, खुदा का रूह मुझे ये कह रहा है, ओ माय गुडनेस, सुनेगा, कोई ऐसी चीज है जिसको आप सोच रहे हैं कि ये खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं है, और आपने बहुत दफा इरादा किया है, लेकिन आप फिर भी उसको नहीं छोड़ पा रहे हैं। लेकिन जब कलाम आएगा, रूह कुदस आएगा, वो आपको कुव्वत देगा कि आप उन चीजों से आजाद हो जाए। और आज खुदा की हुजूरी में इरादा करें कि खुदा मैं इसको छोड़ दूंगा, मैं इसको छोड़ूंगी, और मैं यहां से आजाद होके जाऊंगी। आए अपनी आंखें बंद करें और दुआ करना शुरू करें। रूह कुदस से रहनुमाई लें आज सुबह। अगर आपको समझ नहीं आ रही क्या करें, कैसे करें, तो रूह कुदस की रहनुमाई करें। यस, कम ऑन, गो अहेड। Praise the Lord, hallelujah. कि आपको रूह कुदस की जरूरत है, तो फिर उसके रूह कुदस को आज मांगना शुरू करें, उसकी कुदरत आए। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस।